नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए और आज के हमारे मौजू पर जो कि बहुत अहम है और समाजी मौजू है और साथ में शरई उसके रुख को भी हम तलाशने की कोशिश करेंगे, उससे रिलेटेड तमाम तर मालूमात के साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ आलिम, मुफक्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में पुरतबा खैर मक़दम करते हैं, उनका इस्तक़बाल करते हैं। राह नजात में नाज़रीन, हर रोज़ हम एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, एक नई सोच व फ़िक्र के साथ उस पर गौर व ख़ौज़ करते हैं, शरई रहनुमाई हम हासिल करते हैं। इस सिलसिले में आज का जो मौजू है वो है एहसानमंदी। एहसानमंदी यानी जब कोई हमारी भलाई का काम करता है, हमारे हक़ की बात कहता है, हमारी मुश्किल आसान करने में हमारी मदद करता है, कोई भी मुश्किल आती है तो हमारे लिए वो ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। और ऐसी जब कैफियत होती है तो हमारा दिल खुद ब खुद उसके तई एहसानमंदी के जज्बे से भर जाता है, सरशार हो जाता है। आइए इस मौजू पर मौलाना साहब से हम बहुत सारी रहनुमाई हासिल करने वाले हैं, लेकिन आगाज़ हम इस बात के साथ कर रहे हैं कि मौलाना साहब, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एहसानमंदी क्या है और इस्लाम एहसानमंदी को कितना पसंद करता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, इंसान के अंदर बहुत सारी बेशुमार खूबियाँ होती हैं और बहुत सारी कमज़ोरियाँ भी होती हैं। बेशक जी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं अच्छे अखलाक की तकमील के लिए ही आया हूँ। इंसानों में खुदा पाक ने अच्छी खूबियाँ, अच्छे कमालात और औसाफ हमीदा रखे हैं बेशुमार जी, लेकिन उनमें बहुत सारी कमियां आ जाती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि मेरे भेजे जाने के इस मेरे मिशन का सबसे बड़ा हिस्सा और अहम हिस्सा ये है कि मैं उन खूबियों की तकमील करूं जो अच्छाइयाँ लोगों के अंदर मौजूद हैं। उन्हीं में से एक चीज़ जो है एहसानमंदी है। एहसानमंदी का मतलब क्या? किसी ने हमारे साथ कोई अच्छा सलूक किया है, हमारे साथ कोई हमदर्दी की है, हमारी मदद की है, हमें किसी मुसीबत में हमारा साथ दिया है, कोई परेशानी हमारी दूर की है, उसका हम एहसान माने। बेशक। और इस मामले में सबसे बढ़कर मोहसिन हमारा परवरदिगार है। बिलाशुबा जी। हर चीज़ में हमारा वजूद उसकी वजह से, उसके मशीयत से है, हमारी हर परेशानी उसकी वजह से दूर होती है, हमारी हर नेमत उसी की तरफ से मिलती है। तो इंसान का और इंसानियत का, बल्कि ज़र्रे ज़र्रे के, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का मोहसिन आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उससे पहले रब्बुल आलमीन। बिलाशुबा। तो अल्लाह ताला हमें हर चीज़ देता है। अल्लाह ताला की एहसानमंदी सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसका शुक्र करें, उसके हुक्मों को मानें। यूँ समझ लीजिए कि पूरी ईमानी और इस्लामी ज़िंदगी जो है खुदा पाक की एहसानमंदी का एक हमारी तरफ से हकीर सा छोटा सा एक जवाब है कि परवरदिगार, हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हर मामला, जिस ज़रूरत को हम अब महसूस कर रहे हैं उससे भी पहले से, हमारे इजहार करने से पहले, हमें एहसास ज़रूरत से पहले उसने हमारी ज़रूरतें पूरी की हैं। हमने अपने वजूद को नहीं मांगा, उसने हमें वजूद बख्शा है। हमने ईमान नहीं मांगा, उसने हमें ईमान दिया है। हमने इंसानियत शराफत नहीं मांगी थी, अल्लाह ताला ने हमें इंसानियत दी, कोई जानवर नहीं बना दिया। इस लिहाज से सबसे बड़ा मोहसिन तो रब्बुल आलमीन है। इसलिए उसकी इताअत गुजारी, फरमाबरदारी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये एक बड़ी खूबी है कि कोई भी आदमी हमारे साथ कुछ एहसान करे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारे साथ किसी ने अच्छा सलूक किया तो तुम्हें कहना चाहिए जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह ताला तुम्हें इसका बेहतरीन बदला दे। ये एक अच्छी आदत है। जिस तरह से हम थैंक यू बोलते हैं, शुक्रिया कहते हैं, बहुत बहुत मेहरबानी कहते हैं, उसका एक जामे लफ्ज़ और उन सबसे ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ जो है जज़ाकल्लाह है। इसलिए हमने लफ्ज़ शुक्रिया कह दिया, उससे एहसानमंदी का इजहार तो किया आपने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहने में और जज़ाकल्लाह कहने में गोया एहसानमंदी का एतराफ़ भी किया और अल्लाह ताला से उसके लिए दुआ भी कर दी और नेकियां भी हासिल कर दी। मौलाना साहब, इसमें कोई शक वाली बात ये नहीं है कि अल्लाह की इतनी बेशुमार नेमतें हैं, किस किस नेमतों का हम शुक्रिया अदा करें, शुक्रिया अदा करने के लायक ही नहीं हैं।
ہر سانس اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. ہم چل رہے ہیں یہ اس کی مہربانی ہے, ہم دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کی مہربانی ہے, ہم بات کر پا رہے ہیں یہ اس کی مہربانی ہے, معاشرے میں ہمارا اچھا مقام ہے یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. حتیٰ کہ ایک ایک قدم ایک ایک بال جو ہے اس کے احسان کے نیچے ہمیں دبا ہوا ہے, ہم دبا ہوا محسوس کرتے ہیں. اللہ کی اتنی بے شمار ہمارے اوپر احسان ہے. مولانا صاحب ہمارے ایک طریقہ آپ نے بتایا کہ اگر ہم پانی پیتے ہیں تو جزاک اللہ ہمیں بولنا چاہیے, ایک ایک قدم پر ہم کس طرح سے اللہ کا شکر ادا کریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, جی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. بے شک بے شک. اور اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ تم احساس تک نہیں ہے تمہارے اوپر کیا کیا نعمتیں ہیں, بے شک جی. ہر آن ہمارے اوپر کیا کیا احسان ہو رہے ہیں. ہم اس وقت سانس لے رہے ہیں, اگر اللہ کی نعمتوں کی ہم کوئی فہرست بنائے تو شاید یہ پلک جھپکنا بھی ایک احسان ہے. آپ تھوڑی دیر 1 منٹ پلک روک کے دیکھیے, آنکھ میں پریشانی شروع ہو جائے گی. اپنی مرضی سے ہم جھپکا ہی نہیں سکتے. نہیں, جھپکانے سے اگر آپ روک لیں تو اس میں آنکھ میں پریشانی شروع ہو جائے گی. آنکھ جھپکتے رہنا یہ ایک طرح سے وائپر ہے, ہماری گاڑی کے سامنے جو وائپر چلتا ہے جو اس کے صفائی کا کام کرتا ہے, یہ ہماری پلکیں جھپک کر خود بخود ایک کام کر رہی ہیں. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اگر ہم اللہ کی نعمتوں کی کوئی لسٹ بنانا شروع کریں تو شاید اس بات کو ہم شمار نہیں کریں گے. سورہ رحمان میں اس طرح کے اسی طرح سے ہم سانس لے رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, ایک ایک سانس اتنی عظیم نعمت ہے. اس آدمی سے پوچھئے جس کو دمے کی بیماری ہے اور سردی کا موسم ہے, صبح کا وقت ہے, اس کو ایک سانس آنا اور ایک سانس جانا, صبح کرنا شام کا جانا ہے روئے شیر کا, یہ مسئلہ ہوتا ہے ایک سانس لینا. تو ایک ایک سانس اس کی ایک نعمت ہے, ایک ایک لقمہ اس کی نعمت ہے, پانی کی ایک بوند اس کی نعمت ہے. اس لیے یہ احسان مندی اس کا, اللہ تعالیٰ کی احسان مندی کا تو جواب یہ ہے کہ ہر معاملے میں آدمی اللہ کا شکر ادا کرے. اور کبھی کبھی جیسے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ نماز شکر پڑھنی چاہیے. جی 2 رکعت نماز شکر ہم پڑھتے ہیں تو جسم کے ہر حصے میں حرکت آتی ہے, بے شک جی, اور وہ مومنٹ میں آ جاتا ہے اور وہ شکر ادا ہو جاتا ہے. اس کا زبان سے بھی شکر ادا ہوتا ہے, ہاتھ پیر سے بھی شکر ادا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی نماز شکر پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر پورا ادا ہونا تو ناممکن ہے, لیکن کسی حد تک ہم اس کا شکر کر لیں. اور اب یہ کہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب آپ کے ذہن ہو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ. اس کے علاوہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ مال کا شکر یہ ہے کہ مال کے معاملات میں اللہ کی ہدایات کو مانیں. جسم کا شکر یہ ہے کہ جسم کے معاملے میں خدا پاک کی ہدایات کو ہم مانیں. زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان سے کوئی غلط بات نہ بولیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. کان کا شکر یہ ہے کہ وہ بات نہ سنیں جو اللہ تعالیٰ کو اس کا سننا پسند نہیں ہے. ہر چیز میں تابع داری اور اطاعت شعاری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے. جی, اللہ کی ناشکری کے زمرے میں کیا آتا ہے مولانا صاحب؟ کون سے اعمال ہیں جو اللہ کی ناشکری میں گنے جاتے ہیں؟ دیکھیے اللہ کی ناشکری میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث قدسی میں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اخلق و یعبد غیری, اوتی و یشکر غیری. پیدا میں کرتا ہوں, عبادت دوسروں کی جاتی ہے. دیتا میں ہوں, شکر دوسروں کا کیا جاتا ہے. یہ مطلب نہیں دوسروں کا شکر نہ کیا جائے, لیکن اصل شکر جو ہے دل کے اندر اللہ کا ہونا چاہیے. اگر اطہر سعید صاحب بھی مجھے کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں تو ان کا بھی شکر ادا کروں, لیکن اصل شکر پروردگار کا ہے کہ اس نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ میرے ساتھ کوئی خیر خواہی کریں. تو ہر چیز میں جب ہم ناشکری کریں گے, ناشکری یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو نہ مانا جائے, جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس کی رعایت نہ کی جائے. تو ہر معاملے میں اللہ کا شکر کرنا. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, ایک بخاری و مسلم کی روایت ہے اور مشکات شریف میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے. اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے, پچھلی امتوں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص فرشتہ تھا, وہ انسانی شکل میں, وہ ایک آبادی میں پہنچا اور اس نے 3 لوگوں سے, اس میں ایک اندھا تھا, ایک کوڑھی تھا اور ایک گنجا تھا. تینوں کے پاس وہ گیا ایک پردیسی کی شکل میں کہ میں پریشان ہوں, یوں ہوں, ہماری کچھ مدد کرو. انہوں نے کہا ہم خود ہی فقیر نادار ہیں, نہ ہمارے پاس پیسہ ہے اور ہماری صحت جیسی آپ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پریشانی دور ہو جائے. اس نے اللہ کا نام لے کے گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیرا, اس کا گنج ختم ہو گیا. اندھے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, اس کا اندھا پن ختم ہو گیا. کوڑھی تھا, اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا, اس کا کوڑ ختم ہو گیا. پھر ہر ایک سے اس نے پوچھا تمہیں کیا کیا جانور پسند ہیں, کیا دھن دولت پسند کرتے ہو؟ ایک نے کہا مجھے بکریاں پسند ہیں. ان کو ایک گاون بکری دے دی کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. ایک نے گائے پسند کی,
اس کو گائے دی گاون کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے. ایک نے اونٹ پسند کیے, اس نے ایک گاون اونٹنی دے دی, اللہ تعالیٰ جس میں برکت دے. یہ کہہ کے چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد وہ آیا تو ان کے پاس خوب برکت ہو گئی تھی, خوب مال دولت ہو گیا تھا. اب وہ ایک پردیسی مسافر کی شکل میں ضرورت مند بن کر آیا جی. اور اس نے کہا کہ میں ایک پردیسی مسافر ہوں اور میں سفر میں بے سہارا ہو گیا ہوں, آپ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دیجئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں, آگے بڑھو. انہوں نے کہا کہ تمہیں اتنا سارا سب کچھ دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, تھوڑا سا مجھے بھی دے دو. انہوں نے کہا تمہیں مال نظر آ رہا ہے لیکن ہماری ذمہ داریاں بھی بہت ہیں, ہم نہیں دے سکتے. اس نے کہا کہ مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ کبھی تم بہت نادار بھی تھے جی. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دی ہے اور تمہارے اندر فلاں بیماری بھی تھی. کیونکہ نہیں, کیا باتیں کر رہے ہو, ہم تو ہمیشہ سے مالدار ہیں, باپ دادوں سے دولت چلی آ رہی ہے جی. اور ایسی کوئی بیماری کچھ بھی نہیں تھی ہمیں. اس نے کہا کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو خدا پاک تمہیں پرانی حالت پر ہی لوٹا دے. جی. اور یہ کہہ کے ان کے پاس سے چلا گیا. دوسرے کے پاس گیا, اس سے بھی اپنی حاجت بیان کی. اس نے بھی یہی معذرت کی. اس نے کہا کہ تمہیں اتنا سارا سب کچھ ہے, اس میں سے تھوڑا سا ایک فقیر کو, ایک پردیسی کو بھی دے سکتے ہو. انہوں نے کہا تمہیں بہت مال دولت نظر آ رہا ہے جی. لیکن ہماری ذمہ داریاں, ہمارے خرچے تمہیں نہیں معلوم, ہمارے پاس موقع نہیں ہے, ہم نہیں دے سکتے. آخر اس نے کہا کہ مجھے ایسے یاد پڑتا ہے کہ تمہیں ایک فلاں بیماری بھی تھی کبھی. انہوں نے کہا نہیں, میں تو ہمیشہ سے ٹھیک ہوں. ان کو تمہارے پاس مال دولت بھی نہیں تھی. اس نے بھی یہی کہا ہم تو باپ دادوں سے دولت مند چلے آ رہے ہیں. اس میں آدمی کچھ اپنا فخر سمجھتا ہے کہ ہم نئے دولت مند نہیں ہیں جی. ہم ہمیشہ سے دولت مند ہیں. اس کو بھی اس نے یہی کہا کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو خدا پاک تمہیں پرانی حالت پر ہی لوٹا دے, اور یہ کہہ کے چلا گیا. تیسرے کے پاس پہنچا, اس سے کہا کہ اللہ کے نام پہ میری کچھ مدد کرو. اس نے کہا کہ بھائی تم اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہو, میں تمہیں روکوں گا نہیں, یہ جتنا کچھ بھی ہے اس میں سے جو تمہاری ضرورت ہو اللہ کے نام پہ لے جاؤ, سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. سبحان اللہ. اس نے کہا کہ مجھے ضرورت کچھ نہیں ہے, یہ تو تم 3 آدمیوں کا امتحان تھا اور تمہاری اسی آبادی کے اندر 2 آدمی فلاں ہیں جی. وہ انہوں نے جو ہے اللہ کے نام پہ دینے سے انکار کر دیا. اب تم ان کا کچھ دن کے بعد انجام دیکھنا اور تمہیں اللہ تعالیٰ اور برکت دے گا. لیا اس سے بھی نہیں جی. لیکن اس کے اس جذبے کی وجہ سے اس نے کہا کہ میرے پاس جو کچھ ہے اللہ کے دیا ہوا ہے اور تم اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہو, میں کیسے منع کر سکتا ہوں, تمہیں جتنی ضرورت ہے لے جاؤ, میں تمہیں منع نہیں کروں گا. اس بات کی وجہ سے خدا پاک نے اسے اور برکت دی اور وہ دونوں محروم ہو گئے. ہمیشہ یاد رکھیے ما نقص مال من صدقۃ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں دینے سے مال میں ہرگز کبھی کمی نہیں آتی, اضافہ ہی ہوتا ہے. اضافہ ہی ہوتا ہے. مولانا صاحب, اللہ کی نعمتوں کی ہم بات کر رہے ہیں, اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں, ان کا شکر ہم سے ادا نہیں ہو سکتا. اور کلام پاک میں بھی اس کا ذکر ہے, سورہ رحمان میں اس کا ذکر ہے, کس کس نعمت کا شکر ادا کرو گے. مولانا صاحب, اب ہم دنیا کی طرف آتے ہیں, دنیا کی بات کرتے ہیں. احسان کا بدلہ ہمیں کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, احسان کا بدلہ احسان ادا کرنے کے لیے ہمارے اس ملک میں بے شمار واقعات ایسے ہوئے ہیں جو ہم اپنے بڑوں سے بھی سنتے آئے ہیں, اور اس میں مذہب کی دیوار بھی بیچ میں نہیں آتی جی. اور سماج کی دیوار بھی بیچ میں نہیں آتی. کوئی اونچی سطح کا ہے, کوئی نیچی سطح کا ہے, کوئی کمزور برادری کا ہے, کوئی طاقتور برادری کا, یہ چیز بھی نہیں آتی. ہم اپنے باپ دادوں سے سنتے آئے ہیں اور بہت سارے لوگوں سے بھی سنا ہے کہ کسی نے احسان کیا کسی کے اوپر تو وہ اپنی اولاد تک سے کہہ جاتے ہیں کہ دیکھو فلاں خاندان کا ہمارے اوپر احسان ہے, کوئی موقع آئے تو اس میں ان کا ساتھ دینا. جی. یہ ہمارے اسی ضلع غازی آباد, جو اس وقت پہلے میرٹھ کا حصہ تھا, اب ضلع غازی آباد ہے, یہاں کے 2 گاؤں کا مجھے قصہ معلوم ہے کہ ایک گاؤں کے اوپر کوئی آفت آئی تھی تو دوسرے گاؤں والوں نے ان کا ساتھ دیا تھا جی. اور وہ اس میں وہ کامیاب ہو گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا اپنے بچوں سے اور اپنے گاؤں کے لوگوں سے کہ اس گاؤں والوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا, کوئی بھی موقع آئے تو اس میں ان کا بدلہ ہمیں اتارنا ہے. بالکل. اور ہمارے ملک کی خاص بات یہ ہے, گنگا جمنی تہذیب ہے, اس میں سبھی لوگ مل جل کر رہتے آئے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تو احسان مندی کی ہم بات کر رہے ہیں, تو احسان مندی کا بدلہ ہمیں کس انداز میں چکانا چاہیے؟ اگر کسی نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے تو مولانا صاحب اس کا بدل کیسے کریں؟ مجھے امام غزالی کے احیاء العلوم میں دیکھے ہوئے 2 واقعات یاد آ رہے ہیں. جی. جو ابن ابی دنیا وغیرہ کی کتاب الاسخیاء ایک کتاب ہے, انہوں نے یعنی سخیوں کے واقعات انہوں نے جمع کیے ہیں, پوری کتاب میں یہی ہے. اس میں سے 2 واقعات امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل کیے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب, چچا زاد بھائی ان دونوں کے, یہ تینوں آدمی سفر حج میں تھے. راستے میں توشہ ختم ہو گیا, بھوک پیاس سے پریشانی ہوئی, تو یہ راستے میں ایک بڑی بی کے جھونپڑی میں گئے
اور ان سے سلام کر کے کہا کہ بڑی بھی کوئی پینے کے لیے کچھ ملے گا؟ انہوں نے کہا جھونپڑی میں یہ ایک چھوٹی سی بکری کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ اس کا دیکھ لو دودھ ہو اس میں تو دودھ لو اور پی لو۔ انہوں نے دودھ دوہا، وہ دودھ پی لیا، تھوڑا سا سکون ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کچھ کھانے کا بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہی بکری کاٹ لو، میں بنا دیتی ہوں، پکا دوں گی، تم بیٹھو جب تک۔ انہوں نے وہ بکری کاٹی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک معمولی بڑھیا ہے بیچاری، جھونپڑی میں رہ رہی ہے، ایک بکری ہے اس کے پاس، وہ بھی دبلی سی، شبیہہ کا لفظ آتا ہے روایت میں، چھوٹی سی بکری تھی، وہی سرمایہ اس کا، وہی اس کا کل سرمایہ ہے، لیکن اس نے وہ شوق سے کٹوا دی، اور وہ انہوں نے کاٹی اور وہ انہوں نے پکا کے ان کو کھلائی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ذرا دھوپ ہو رہی ہے، تھوڑا سا آرام کرتے ہیں پھر چلیں گے۔ وہاں آرام کیا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد جب وہ چلنے لگے تو ان تینوں نے کہا کہ ہم قریش کے لوگ ہیں، مدینے میں رہتے ہیں، کبھی تمہارا ادھر گزرنا ہو تو ہم سے ملاقات کی کوشش کرنا۔ اور یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ کافی زمانہ گزرنے کے بعد، کئی سال کے بعد، اچھا ہاں یہ بڑی میاں جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بکری کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ قریش کے کچھ لوگ آئے تھے، ان کو ایسی ضرورت تھی تو میں نے ان کو کھلا دی۔ انہوں نے کہا تم بھی عجیب عورت ہو، اجنبی لوگوں کے لیے اتنا سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور اوپر سے کہہ رہی ہو قریش کے تھے، کہیں کے بھی تھے۔ خیر وہ بات ختم ہو گئی۔ کئی سال گزرنے کے بعد ان دونوں میاں بیوی کو کچھ تنگ دستی کی حالت ہوئی، اور یہ مدینہ شہر گئے۔ وہاں اونٹ کی مینگنیاں چن چن کے اور اسے بیچ بیچ کے اپنا گزر کر رہے تھے۔ اتنی میں یہ بڑی بھی گزرتے ہوئے گزری تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے دروازے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی نظر پڑی تو انہوں نے پہچان لیا یہ بڑی بھی تو وہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بڑی بھی آپ وہی ہیں جہاں 3 آدمی ہم لوگ سفر حج میں گئے تھے، آپ کے یہاں ملے تھے اور وہ بکری کا دودھ پلایا تھا آپ نے، یہ کیا تھا؟ یوں کہا ہاں میں وہی ہوں۔ تم نے پہچان لیا؟ یوں کہا میں نے پہچان لیا۔ کیونکہ بیٹا میں نے تو تمہیں نہیں پہچانا۔ یوں کہ نہیں ہم پہچان گئے ہیں۔ اور اب آپ یہ کیجئے کہ انہوں نے 1000 بکریاں خریدی، سبحان اللہ، اور پھر غلام سے کہا کہ یہ بکریاں ان کے ساتھ لے جاؤ۔ 1000 دینار اشرفیاں، سونے کا سکہ، 1000 وہ دیے، اور ان سے کہا کہ اب حسین کے پاس لے جاؤ ان کو۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے پہنچا ان کا غلام۔ اس نے کہا کہ ان کو، انہوں نے پوچھا کہ کیا دیا بھائی نے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ 1000 بکریاں دی ہیں اور 1000 اشرفیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری طرف سے بھی تمہیں 1000 اشرفیاں، 1000 بکریاں، اور ان سے کہا کہ اب تم عبداللہ بن جعفر ابن ابی طالب کے پاس لے کے جاؤ۔ وہ ان کے پاس لے کے پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں نے کیا دیا؟ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 1000 اشرفیاں دی ہیں اور 1000 بکریاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا 2000 اشرفیاں اور 2000 بکریاں میری طرف سے۔ اور پھر انہوں نے ایک لفظ یہ بھی کہا کہ اگر تم پہلے میرے پاس آتی تو میں ان دونوں کو تھکا دیتا، ان میں اتنا دیتا کہ وہ میرا ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ اور ایک بکری کے بدلے میں، بلکہ روایت کو جو لفظ ہے جو امام غزالی نے بھی نقل کیا ہے، شبیہۃ کا لفظ ہے، چھوٹی سی بکری تھی، وہ چھوٹی سی بکری کے بدلے میں 4000 اشرفیاں اور 4000 بکریاں ان کو دیں۔ سبحان اللہ، یہ خاندان نبوت کی وہ عظمتیں ہیں جو احسان مندی کی ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور یہ خوبی جو ہے ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اس میں چھوٹا نہیں ہوتا آدمی، بڑا ہو جاتا ہے۔ آج کے اگر ہم اس میں دیکھیں پس منظر میں مولانا صاحب، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا احسان کرنے کے بعد احسان جتانا ضروری ہے؟ دیکھیے میں ایک بات بتا دوں، یہ تو ایک منفی رخ ہے اس کا۔ میں اسی طرح کے ایک واقعہ اور بتاتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عزیز ہوتے ہیں جو بصرے کے گورنر بھی رہے تھے۔ ان کے وہ مسجد سے نکل رہے تھے، بڑھاپے کا عالم ہے، مسجد سے نکل رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی خادم یا کوئی بھائی بچہ کوئی نہیں ہے۔ ایک نوجوان نے دیکھا کہ یہ بزرگ جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، خدا خواستہ کوئی آپ کو پریشانی ہو جائے آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کام کچھ نہیں، بس آپ کی مدد کے لیے آپ کے گھر تک جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گھر تک گیا، گھر کے دروازے سے جب وہ لڑکا واپس آنے لگا انہوں نے کہا ٹھہرو۔ انہوں نے گھر میں جا کے ان کو 1000 دینار اس کو دیے، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر والوں نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے۔ یہ احسان مندی اتنی سی بات کے لیے۔ تو اسلام جو ہے وہ احسان مندی کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں کوئی احسان کرے ہمارے اوپر تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا ذکر کرے آدمی۔ بالکل ذکر کرے۔ ہاں، مجھے کسی نے کوئی چیز دی ہے اور میں کوئی کوٹ دیا ہے، کوئی شیروانی دی ہے، کوئی صدری دی ہے،
اور کسی نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی ہے جی تو میں کہوں کہ یہ فلاں صاحب کا تحفہ ہے یہ، جی اس طرح سے اس کو خوشی بھی ہوتی ہے، دوسرے کی اعتراف ہوتا ہے. صحیح اور اعتراف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے شکر کر رہے ہیں اور اس کا شکر بول رہے ہیں. جی جی یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ ہی یہ کہتا ہے کہ جس نے تمہیں احسان کیا وہ اصل میں میرا ہی احسان ہے. جی کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی ایک بہانہ ہے، خدا دیتا ہے. بے شک جب خدا دے رہا ہے تو اس کی شکر گزاری ضروری ہے. انسان جو ہے ایک پائپ لائن ہے، بے شک پانی کہاں سے آ رہا ہے وہ دینے والی وہ ٹنکی ہے، جی یہ پائپ ہے، اس پائپ کے ذریعے مل رہا ہے تو اس کو بھی ٹھیک رکھنا ضروری ہے. نتیجہ یہی نکلا کہ اللہ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں ان کا ہر وقت ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وقت پر نماز پڑھیے، غریبوں کی مدد کیجیے، اچھے کام کیجیے، برے کاموں سے گریز کیجیے. یہ ہمیں اس بات سے تعلیم ملتی ہے، سبق ملتا ہے. اور کوئی اگر آپ کے ساتھ، اگر کوئی شخص بھی آپ کے ساتھ اگر احسان کرتا ہے تو اس کا بدل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور احسان فراموشی کبھی نہیں کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہادو تحابو، جی آپس میں ہدیوں کا لین دین کیا کرو. یہ نہیں کہ ون وے چلتا رہے، آپ تو مجھے دیتے رہیں، میں بالکل لے کے رکھتا ہوں اور شکریہ وغیرہ بھی کہتا رہا ہوں لیکن ادا نہ کروں. مجھے بھی چاہیے کہ میں آپ کو بھی کچھ نہ کچھ دوں تاکہ ادائیگی دونوں طرف سے ہوتی رہے. اور ایک اچھی بات یہ بھی ہوگی کہ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو اس کا اظہار نہ کریں، اس کو جتائیں نہیں. اچھے اس کام بات کا جی لوگوں کے سامنے تو اظہار کریں لیکن آپ نے جو احسان کر رہا ہے وہی کہے کہ ہمارے ٹکڑے کھا کے ہماری بلی ہمیں میاؤں. جی 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 پہلے ہم تمہیں یہ کرتے تھے، تم کل تک یہ تھے، آج ہم نے تمہیں یہ مدد کی تو تم بہتر ہو گئے، اب تم یہ کرتے ہو. یہ احسان جتانا انتہائی گھٹیا پن، کمینگی اور خراب عادت ہے. احسان کرنے کے بعد اس کو بھول جانا چاہیے، اچھائی کرنے کے بعد بھول جانا چاہیے. آئیے کالر سے بات کرتے ہیں. احسان صاحب ہمارے پہلے کالر ہیں اور اس کے بعد ہم سالار صاحب کا سوال سنیں گے. احسان صاحب خیریت؟ آپ اپنا سوال ہم تک پہنچائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا. سالار صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سوال یہ ہے کہ جیسے ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں اور اس میں ایک جمعہ آتا ہے تو جمعہ کا مرتبہ بڑا ہے کہ ہفتے اسلام کے اندر. بالکل. دوسرا سوال یہ ہے سر کہ جیسے سانپ اور انسان میں کیا دشمنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کیوں دشمنی ڈالی جو پہلے دیکھتا ہے وار کرتا ہے؟ سانپ اور انسان میں کیا دشمنی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. جواب ساتھ 2 کالر اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. شاہین صاحبہ ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر. فرمائیں شاہین صاحبہ، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن شاہین، فرمائیں کیا سوال آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام کے لیے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و برکت عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے. دعائے خیر میں یاد. میرا سوال یہ ہے، ایک خدمت خلق سے ریلیٹڈ ہے. خدمت خلق میں اللہ تعالیٰ کو، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے جاتا ہے، لیکن ہم عورتوں کے لیے کبھی کبھی کافی مشکل ہوتا ہے کہ ہم باہر نکل کے کسی کی مدد کریں. تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو تمام لوگوں کی پریشانیوں کو جتنا ہو سکتا ہے بہت منیمم، کیونکہ ہم سے اتنا زیادہ نہیں ہو پاتا عورتوں سے، لیکن آپ کا تو ہم جذبہ یہ دعا کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب میں نے کئی مسلمس یا ایون کبھی کبھی ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ کبھی ہم اسلامک مجلس میں جاتے ہیں تو ہمارا سر ایک دم ڈھکا ہوتا ہے، اور جب وہی عورتیں آفس میں جاتی ہیں یا پھر ایسے تو بالکل سر کھلا ہوا رہتا ہے. تو یہ کہاں تک صحیح اور کتنا غلط ہے؟ بہت اچھا سوال غلط تو ہے. اور تیسرا ہے کہ ایک سالار بھائی کا نمبر دلوا دیجیے، کیونکہ ان کا فون ہمیشہ لگتا ہے تو ہم ان سے ہی بول دیں کہ ہمارا کچھ کوشچن ہو تو آپ ہمیں. بہت اچھا سوال ہے. آپ کے دونوں سوالات ہمارے پاس آ گئے ہیں اور واقعی یہ معاشرے سے جڑی ہوئی باتیں آپ نے کہی ہیں. اور رہی بات فون لگنے کی، تو کہتے ہیں کہ مسلسل کاوشوں سے ہی بنا کرتی ہیں تقدیریں، جو تھک کر ہار جاتے ہیں وہ منزل پا نہیں سکتے. سالار صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لگاتار کوشاں رہتے ہیں اور اتفاق سے ان کا فون لگ جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے بھی مدد ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں. بہرحال ایک کالر اور ہیں مولانا صاحب، ان سے ہم اور بات کر لیتے ہیں. اظہار الحق صاحب ہماری فون لائن پر اس وقت موجود ہیں. فرمائیں اظہار الحق صاحب، آپ کا کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی پہلا مسئلہ یہ کہ ہماری چھوٹی بہن ہے ناظرہ نور، ان کے لیے شادی کے لیے اچھا رشتہ مل جائے، آپ حضرت دعا فرما دیں اور وظائف بتا دیں کچھ. والدہ کی صحت کے لیے دعا فرما دیں. اور ایک خواب ہم نے دیکھا تھا کہ مطلب کہیں آسمان میں کوئی جیسے گھوڑا ہوتا ہے اور پرندے کی طرح وہ خوب مطلب ہوے میں ہم لوگ گشت کر رہے ہوں گھوڑے کے ساتھ کافی دیر تک. اور دوسرا چیز یہ تھا کہ گھر میں ہم سب بھائی بہنوں میں محبت شفقت بنی رہے. بہت اچھی بات ہے اظہار الحق صاحب، آپ نے کئی سارے سوالات کر دی ہیں. حالانکہ
ہم اپنے ناظرین سے یہ بارہا درخواست بھی کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ میں ایک سوال کریں تو بہتر ہوگا، اس پر بہت تفصیلی ہم رہنمائی حاصل کر لیں گے، اور بہت سے بہت 2 سوال، چونکہ بہت سارے ہمارے ایسے ناظرین ہیں، ایسے کالرز ہیں جن کے بہت ضروری سوالات ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں مولانا صاحب وہ رہ جاتے ہیں۔ بہرحال ان کے جذبے کو ہم ان کی ستائش کرتے ہیں کہ یہ اتحاد کی بات کرتے ہیں، بہن بھائیوں میں محبت پیدا ہو۔ مولانا صاحب اس کے لیے کیا اقدام ان کو کرنے چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص جب دوسرے کو حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے جی اور اپنا حق ادا ہو نہ ہو اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، جی، تو میل محبت پیدا کرنے کا بڑا کامیاب گر ہے۔ بے شک جی، ہمیں ہماری ضرورت ہے، کسی نے ہماری چاہت کو پورا کیا نہیں کیا کوئی بات نہیں، جی، لیکن اس کی کیا ضرورت ہے ہم پورا کریں گے، ہم اس کی مدد کریں گے۔ ہماری کوئی مدد دوسرا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اس سے آزاد ہو جائیے۔ تو یہ اس طرح سے آپس میں تعاون بنتا ہے، اور پھر دوسرا بھی شکر گزاری اور احسان مندی میں پھر آپ کی مدد کرتا ہے۔ بے شک۔ اب ان کا خواب کا جو مسئلہ ہے، خواب آپ کے حوالے ہے گھوڑے والا، تو وہ کس طرف اشارہ ہے؟ وہ خواب اچھا ہے، کامیابی کا علامت ہے انشاءاللہ۔ والدہ کی صحت کے لیے انہوں نے کوئی دعا ہم بھی دعا کریں گے، اور آپ جو ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلایا کیجئے، اور ان کے لیے نماز حاجت پڑھ کر وہ خود بھی دعا کریں اور آپ بھی ان کے لیے دعا کیا کریں۔ بہن کی رشتے کے لیے بھی فکر مند ہیں؟ بہن کے رشتے کے لیے جو کئی مرتبہ ہم صورت بتا چکے ہیں، والضحیٰ 93 نمبر کی صورت ہے، عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اچھے رشتے آئیں گے۔ بہن شاہین کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ خدمت خلق، اس کا جو مفہوم ہے کہ ایک خاتون کیسے خدمت خلق کر سکتی ہے؟ دیکھیے، خاتون ہونا کوئی حجاب اور کوئی مجبوری نہیں ہے، جی، اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو جو بنایا، لیکن آپ اس کے باوجود بہت ساری مدد کر سکتی ہیں۔ پڑوس میں لوگوں کو جب آپ مدد کریں گی، جہاں جہاں آپ کا واسطہ ہے، کسی بچے کے ذریعے کسی کو بھیج کے معلومات کرائیے، آپ کے پڑوس میں، آپ کے علاقے میں، آپ دور دور تک آپ کے رشتہ داروں میں کون کون غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کا پتہ لگائیے، اور ہو سکے تو ہر مہینے ان کا کچھ وظیفہ مقرر کر دیجیے، ان کو بلوائیے، ان کا فون نمبر اپنے پاس رکھیے، جب آپ کو کچھ دینا ہے ان کو بلائیے، ان کو لے لیجیے۔ پردہ جو ہے وہ اس بات سے مانے نہیں ہے کہ آپ باہر نہ نکلیں، آپ کسی سے رابطہ نہ کریں، آپ جہاں بھی جائیں گی خواتین سے رابطہ کیجیے، ان کی ضرورتوں کا، ان کی مجبوریوں کا پتہ لگائیے۔ اب یہ سردی کا موسم تقریباً گزرنے والا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں نے یہ مددیں کی ہیں لوگوں کی، آپ بھی یہ پتہ لگائیے۔ آدمی جب کرنا چاہتا ہے تو خدا پاک مدد کرتا ہے اور اس کے حالات سازگار ہو جاتے ہیں، راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت اچھا جذبہ ہے، لیکن یہ مجبوری آپ کی نہیں ہے کہ آپ عورت ہیں اس لیے مدد نہیں کر سکتی ہیں، بالکل کر سکتی ہیں اور بے شمار کر سکتی ہیں۔ بے شک۔ عمر صاحب، ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کا سلسلہ بھی یہ اپنے گھر میں شروع کر سکتی ہیں، محلے کی جو خواتین ہیں یا پھر بچے ہیں ان کو وہ سلسلہ شروع کریں، اس میں بھی جو لوگ آئیں گے ان کی حالت دیکھ کر ان کی مجبوری ان کے سامنے آئے گی، ان کی مدد بھی کر سکتی ہیں، ان کو تعلیم کا سلسلہ بھی رکھیں۔ اچھا، ان کا دوسرا سوال پردے کے تعلق سے، وہ کہتے ہیں کہ اسلامی محفلوں میں تو سر ڈھک کر کے کچھ خاتون آ جایا کرتی ہیں، اور وہی خاتون جب دفاتر میں جاتی ہیں تو سر کھلا ہوتا ہے۔ دیکھیے، اپنے حوصلے کی اور اپنے ارادے کی کمزوری ہے، ورنہ آفس میں بھی بہت ساری خواتین آفس میں جاتی ہیں، سر ڈھکے ہوئے جاتی ہیں، کوئی ان سے یہ نہیں کہتا کہ سر کیوں نہیں کھول رہی ہو، کسی کو آپ کے سر سے کیا لینا ہے، آپ کا سر ڈھکا ہوا ہو تو کیا اور کھلا ہوا ہو تو کیا اسے مل رہا ہے، کوئی کہتا نہیں۔ ماحول کے سامنے ہم ہی خود ہی کمزور ہو کر اور ماحول میں ڈھل جانے کی کوشش کرتے ہیں، کمزوری اپنی ہے، ماحول ہمیں نہیں منع کرتا۔ 2 کالر اور ہماری فون لائن پر جڑ چکے ہیں، شبنم صاحبہ ہیں اور سعیدہ صاحبہ ہیں۔ بہن شبنم، پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے، اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال ہم تک پہنچا دیجئے۔ جی فرمائے شبنم صاحبہ۔ السلام علیکم مولانا عبداللہ طارق صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 سال ہو گئے مولانا صاحب آپ کو فون لگانے کے لیے، لیکن اللہ پاک آپ فون لگا میرا آپ کے پاس۔ اللہ کا شکر۔ جی بہن، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں مولانا صاحب سے؟ مولانا صاحب، وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے ابو امی نے ہم سے بہت سارے پیسے لے لیے، دکان بھی کھلوا دی، پیسے اور دکان بھی کھلوا دی، اور کچھ بھی دے بھی نہیں رہے، اور کیا کہتے ہیں کہ ان کو مار بھی دی، بہت تیز مار دی ناک میں، پھر 3 مہینے اسپتال میں رہے، جس کے بعد پیسہ اب کچھ بھی نہیں دے رہا، وہ ان کی جگہ پہ آپ کے والدین، اور ہمارے بھی کیس لگا دیا، کیس لگا دیا، تو کم سے کم وہ کیس تو اللہ پاک سے دعا کر جو کچھ بھی ہو وہ کیس تو ختم ہو جائے۔ یہ والدین کی بات کر رہے ہیں، والدین نے مقدمہ کیا ہے؟ والد صاحب نے مقدمہ کیا اور 3 بھائیوں نے۔ مطلب آپ کے بھائیوں نے؟ ہاں، ہمارے 3 بھائیوں نے اور والد صاحب نے۔ بہت شکریہ، آپ کی اس بات ہم سمجھ چکے ہیں۔ بہن سعیدہ کی طرف جائیں گے۔
सईदा साहिबा फरमाएं, क्या सवाल है आपका? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यही सवाल है तो मौलाना साहब से, तो लैट्रिन का हौदा घर में है, उसी पर बेड डाल कर भी सो सकता है? सवाल अब तक पहुंचा मौलाना साहब? लैट्रिन का कोई बर्तन है जो बिस्तर के यानी चारपाई के नीचे है? सवाल दोहरा दीजिए बहन। हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल जो कुछ हम समझे हैं वो ये है कि जैसे कोई मजबूर आदमी है, बार बार लैट्रिन नहीं जा सकता और वो किसी ताशले में किसी बर्तन में करके और अपनी चरपाई के नीचे सरका देता है, अगर ऐसा करना पड़ रहा है किसी मजबूर आदमी को तो उसमें कोई हरज नहीं कर सकता है। चलिए बहन, शबनम साहिबा के सवाल की तरफ आते हैं। शबनम साहिबा ने पूरा मसला बता दिया है, अपने वालिदैन का, अपने भाइयों का। देखिए, दो फरीक में से किसी एक की बात हमें पहुंचती है, इसलिए हम सही इंसाफ की बात तो कहना हमें मुश्किल है, इनकी तरफ से क्या गलतियां हैं, उनकी तरफ से क्या गलतियां हैं। लेकिन अगर ये महसूस कर रही हैं कि उनकी तरफ से कुछ ज्यादती हो रही है तो एक हदीस शरीफ की दुआ है, ये पढ़ लिया करें। और मैं ठहर ठहर के बोलता हूँ, आप नोट कर लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम, फिर कहता हूँ अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। फिर समझ लीजिए, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। कोई भी दुश्मन, कोई मुखालिफ, कोई हमें नुकसान पहुँचा रहा है, कोई तकलीफ पहुँचा रहा है, उसके शर से बचने के लिए अल्लाह ताला से ये दुआ है। आप दुआ कीजिए और अपनी तरफ से हक़ व इंसाफ के तकाज़ों को नज़रअंदाज न कीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि जब एक आदमी तुम्हारे ऊपर ज़्यादतियाँ करे और तुम उसके साथ अल्लाह के हुक्मों की रियायत करो तो तुमने अपने साथ अल्लाह को खड़ा कर लिया। अब ये केस अल्लाह के और तुम्हारे उसके दरमियान बन गया, तुम्हारी हिमायत में अल्लाह हो जाएगा, बशर्ते कि तुम अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने की कोशिश करते रहो। बहुत शुक्रिया। बहन खदीजा हमारी फोन लाइन पर हैं, फरमाएं खदीजा साहिबा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं। पहले तो दुआओं की गुजारिश है मौलाना साहब की खिदमत में। अल्लाह ताला जी, आज का आपका मौजू बहुत अच्छा है, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो आपके मौजू चल रहे थे उनसे रिलेटेड मेरा सवाल है कि बहुत अच्छी बातें मौलाना साहब ने बताई कि वालिदैन को हर सिचुएशन में बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन मेरी गुजारिश है कि बच्चों के लिए भी मौलाना साहब कुछ बताएं, क्योंकि हर साल जब भी बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट आते हैं तो कितने ही बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं। हम न्यूज में, अखबारात में कई ऐसी घटनाएं हर साल सुनने में आती हैं, तो बच्चों को भी मौलाना साहब समझा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। खदीजा, बहुत अच्छा सवाल है और अच्छे वक्त पर आपने ये सवाल उठाया है। इस पर मौलाना साहब से तफसीली रहनुमाई हम हासिल करेंगे। बहन यास्मीन से पहले बात कर लेते हैं, हमारी फोन लाइन पर आ चुकी हैं। वालेकुम अस्सलाम यास्मीन साहिबा। मौलाना साहब को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम बहन जी, मेरा ये सवाल था मौलाना साहब से कि मौलाना साहब से दुआ पूछते थे रिश्ते के लिए। अब हमारे यहाँ रिश्ता आया है माशाल्लाह जी, भाई का भी, और लेकिन अम्मी ये पूछने जा रही हैं कि इस्तिखारा से कैसे पता करूं कि ये रिश्ता मेरे बच्चे के लिए सही है या नहीं। बिल्कुल, आपका सवाल भी हमने जी और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मौलाना साहब जैसे मतलब कहते हैं कि खुदा पाक के यहाँ जब इंतकाल हो जाता है, चले जाते हैं, फिर पीछे से उसी फैमिली का कोई मेंबर की डेथ हो जाती है, वो भी खुदा पाक के यहाँ, तो क्या मुर्दा अपने मुर्दे से मिलता है जाके अल्लाह के घर? बहुत शुक्रिया आपका सवाल। मौलाना साहब से यहीं से शुरुआत करते हैं। मौलाना साहब जी हाँ, मुलाकात होती है, वहाँ एक दूसरे को पहचानते हैं, मिलते हैं, बल्कि कभी कभी अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त होती है तो वो उसके इंतकाल से पहले उसके घर आते हैं और लेने के लिए, उसके इस्तकबाल के लिए कि हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। और कभी कभी मुर्दे बताते हैं इस बात को, जो मरने वाला है उसे महसूस नहीं होता, वो कहता है फलां साहब आए हैं, हमारे दादा आए हैं, हमारे अब्बा जी आए हैं, वो हमें लेने के लिए आए हैं। वो जो कहता है वाक़तन वो कहता है, लोग समझते हैं कि ये बड़बड़ा रहा है बेखबरी में, लेकिन ऐसा होता है, ये अल्लाह ताला वहाँ मौका देता है लोगों को मुलाकातें करने। अब रिश्ते के ताल्लुक से उनका सवाल है इस्तिखारे की। रिश्ते के लिए जो रिश्ता आया है अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और इस्तिखारे के लिए वैसे तो एक लंबी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व असअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम। किताबों में आप तलाश करेंगी तो पंचसूरे वगैरह में और दूसरी दीनी किताबों में मिल जाएंगी, लेकिन उसके अलावा सारी चीज़ें भी अगर याद ना हो तो रात को सोते वक्त 2 रकात नमाज़ इस्तिखारा की नीयत से पढ़िए, और उसके बाद किसी से बात न कीजिए, ये काम बिल्कुल आखिर में कीजिए, और पाक बिस्तर पर बावजूद हो जाइए, अल्लाह ताला से दुआ करके परवरदिगार ये जो रिश्ता आया है ये हमारे लिए ठीक है तो इसको तय कर दीजिए, और ठीक नहीं है तो इसको खूबसूरती के साथ ख़त्म करके कहीं और से भेज दीजिए।
یہ بات اللہ تعالیٰ سے اپنے لفظوں میں کہہ کر سو جائیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کو منظور ہوا تو خواب میں، ورنہ اٹھنے کے بعد غور کر لیجئے، جو بات ذہن میں آئے اس پہ عمل کیجئے۔ اگر ایک دن 2 دن میں کوئی فیصلہ دل میں نہ آئے تو کوشش کرتے رہیے، کئی دن کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دل میں کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے گا۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے۔ مولانا صاحب، خدیجہ صاحبہ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ اچھا سوال ہے، چونکہ امتحانات کا دور شروع ہو چکا ہے، تمام بچے اس وقت امتحانات دے رہے ہیں۔ انہوں نے کل ہم نے یہ بات بھی، کل اور پرسوں ہم نے یہ بات بھی کہی تھی، بچوں کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کامیابی ناکامی زندگی کے امتحانات ہیں۔ بے شک گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے کہ جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو اس لیے کامیابی ناکامی جو ہے وہ یہ زندگی کا آخری فیصلہ آج ہی نہیں ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی واقع اور ہیں۔ اگر چھن گیا ایک نشیمن تو کیا غم، اگر چھن گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، صحیح بات ہے، زمین اور بھی آسماں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ بہت سارے مواقع ہیں، یہاں اگر ہم ناکام ہو گئے ہیں تو پھر کامیابی ملے گی، پھر دوڑیں گے۔ وہ واقعہ سنانے کا یہاں وقت نہیں ہوتا ہے۔ جب بابر ہندوستان میں آیا ہے تو لٹا پٹا، بالکل بے یار و مددگار، بے سہارا آیا تھا، بالکل تنہا تنہا تھا۔ اور یہاں آنے کے بعد اس نے جو ہے سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں، زندگی میں جو کام اب تک کیا ہے اس کے علاوہ تو کوئی کام کر نہیں سکتے۔ اسی مایوسی کے عالم میں وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے چیونٹی کو دیکھا کہ دیوار پہ چڑھ رہی ہے، تھوڑی سی چڑھی پھر گر گئی، پھر چڑھی پھر گر گئی، بہت اوپر تک پہنچی پھر گر گئی، اور یہ دیکھتا رہا اور گنتا رہا۔ آخر اس نے دیکھا کہ بالکل اوپر جانے کے بعد جو ہے 100ویں مرتبہ وہ دیوار کے اوپر چڑھ گئی، کامیاب ہو گئی۔ ہاں، تو اس نے اس سے سبق لیا کہ یہ منی سی جان، اتنی کمزور چیونٹی جو ہے یہ نہیں ہاری، 99 مرتبہ گرنے کے باوجود نہیں ہاری، میں کیوں مایوس ہو جاؤں؟ اور اس سے اس نے حوصلہ پایا، اور اس کے بعد اس نے پھر حالات بنائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ دیا، اور پھر نسل در نسل اس نے حکومت قائم کی۔ بچوں کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ آج کی ناکامی میری زندگی کا فیصلہ نہیں کر رہی ہے، صحیح بات ہے، یہ زندگی کا ایک مرحلہ ہے۔ یہاں ہم ناکام ہوئے ہیں پھر کامیاب ہوں گے، دوسری مرتبہ کامیاب نہیں ہوئے پھر کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، محنت جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ سے لو لگائیں گے، کامیابی ہمارے قدم چومے گی، بالکل آئے گی ہی۔ کوششیں کرنے کے بعد کامیابی ضرور ہمارے پاس آتی ہے۔ 2 کالر اور ہماری فون لائن پر موجود ہیں، بہن عائشہ ہیں اور ریحانہ صاحبہ ہیں۔ عائشہ صاحبہ فرمائیں، کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن۔ جی 1-2 مختصر سے سوال ہیں، بس ایک میں نے لائن بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں پڑھی تھی کہ انسان کو نہیں پتا کہ جو وہ مانگ رہا ہے وہ اس کے حق میں ہے یا بدی ہے، تو یہ انسان کو کیسے پتا چلے کہ ہم تو مانگ رہے ہیں یا اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں ہے یا ہمارے حق میں نہیں ہے؟ اور دوسری سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو یہ اور وہ معافی بھی نہیں مانگتا ہے تو کیا تب بھی اس کو معاف کر دینا چاہیے؟ اچھا سوال ہیں دونوں، بہت شکریہ بہن عائشہ۔ ہم پہلے ریحانہ صاحبہ سے اور بات کر لیں۔ ہاں فرمائیں ریحانہ صاحبہ، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ جیسے ایک شخص جس نے کبھی عربی نہیں پڑھا اور اس کو جیسا عربی پڑھنے کا ہے اب، اور جیسا وہ کوشش کر رہا ہے پوری طرح عربی پڑھنے کی، اس کا تلفظ تھوڑا تو غلط ہوگا جس شخص نے کبھی عربی نہیں پڑھا اور وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا اس کی عبادت قبول ہو جائے گی؟ بہت شکریہ۔ اور دوسرا ایک عشاء کی نماز سے متعلق ہے کہ جیسا ہمارے بچے چھوٹے ہیں، رات میں جلدی سونے کا وقت ہو جاتا تو میں عشاء کی نماز وقت سے پہلے پڑھ لیتی، وقت سے پہلے کی کیا مراد ہے یا اذان بھی ہونے کی ہے، تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے بہن، دونوں سوالوں کے ساتھ ہم مولانا صاحب کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھیے، وقت سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی عشاء کا وقت بھی نہیں ہو، اذان نہ ہوئی ہو کوئی بات نہیں جی، اذان تو وقت گزرنے کے کافی دیر بعد بھی ہوتی ہے، کبھی اپنے حساب سے لوگ کرتے ہیں، لیکن ٹائم ٹیبل جو مسجدوں میں لٹکا ہوا ہوتا ہے اور اخباروں میں بھی مل جاتا ہے، وہ اب بازار سے آپ خرید کر ایک ٹائم ٹیبل جو ہے نظام الاوقات ٹائم کا، اس کا نمازوں کا، وہ گھر میں رکھیے۔ وقت جب شروع ہوا اس وقت فوراً آپ پڑھ لیجئے، اذان چاہے بھی نہیں ہوئی ہے لیکن وقت سے پہلے، یعنی عشاء کا وقت جو ہے ابھی ہوا نہیں اور آپ نماز پڑھ لیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ وقت کے شروع ہوتے ہی آپ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ ان کا دوسرا سوال جو ہے وہ عربی کے تعلق سے ہے۔ عربی جی دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، یعنی آپ کو دوہرا اجر ملے گا۔ الذی یقرأ القرآن ویتتعتع وہو علیہ شاق لہ اجران، جس آدمی نے قرآن مجید نہیں پڑھ رہا ہے اور وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بار بار اٹکتا ہے، تلفظ میں پریشانی ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو دوہرا اجر ہے پڑھنے کی کوشش کا
اور کوشش پر کرنے کے دوران جو اسے دقت ہو رہی ہے اور اس کو وہ جھیل رہا ہے، اس بات کا اجر الگ سے ملے گا. آپ کو دوہرا اجر ہے. ضرور پڑھیے، تلفظ غلط ہو جائے کوئی حرج نہیں، ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہیے. کوشش کرتے رہنے کا ایک اجر الگ سے ہے. بے شک. بہن عائشہ کے 2 سوال ہمارے پاس ہیں. ہم دوسرے سوال کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، مستقل تکلیف پہنچا رہا ہے اور وہ معافی بھی نہیں مانگ رہا ہے، تو کیا ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے؟ بہت اعلیٰ بات یہ ہے کہ اس کے معافی مانگے بغیر بھی آپ معاف کر دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا تھا کہ پروردگار جس نے مجھے کوئی تکلیف پہنچائی ہے، کبھی مجھے دکھ دیا ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں. کبھی میری زبان سے کسی لیے کوئی لفظ سخت نکلا ہے، کوئی بد دعا نکلی ہے، پروردگار اسے دعا بنا کے قبول فرما لے. تو یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت اعلیٰ درجے کا اتباع ہے کہ کسی نے آپ معافی مانگی ہو نہ مانگی ہو، آپ اس کو معاف کر دیے کہ پروردگار جس نے مجھے کوئی بھی تکلیف پہنچائی، میری طرف میرا کوئی مال اس نے دبا لیا، میرا پیسہ اس کی طرف رہ گیا اور اس نے ادا نہیں کیا، پروردگار میں تیرے لیے سب کو معاف کرتی ہوں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرمائے؟ یعنی معاف کر دیجئے، بغیر معافی مانگے اس کے آپ معاف کر دیں گے تو زیادہ اعلیٰ بات. اور کہتے ہیں کہ معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے، بڑا مانا جاتا ہے. مولانا صاحب، عائشہ صاحبہ کا دوسرا سوال ہی بہت اچھا ہے کہ انسان کو نہیں پتا ہے کہ وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے وہ اس کے حق میں ہے یا نہیں. بہت اچھی بات ہے یہ. آپ یہ سمجھیے کہ جو کچھ آپ صحیح سمجھ رہی ہیں وہ مانگتے رہیے، اور کبھی کبھی یہ کہیے کہ پروردگار اگر یہ میرے بہتر نہیں ہے تو جو بہتر ہو وہ کر دیجئے. استخارے کی جو دعا ہے اس کے اندر یہی الفاظ آتے ہیں کہ پروردگار اگر یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے فَصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اسے مجھ سے ہٹا دے، مجھے اس سے ہٹا دے. وَقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور جہاں میرے لیے خیر ہو وہ مجھے دے دے. ثُمَّ رَدِّنِي بھی، پھر مجھے اس پہ راضی بھی کر دے. اس لیے آپ دعا تو کرتے رہیے، لیکن اگر اس کے ملنے میں دیر ہو رہی ہے تو دل میں یہ یقین کیجئے کہ وہ میرے لیے بہتر ہی نہیں تھا. غم میں بھی قانون فطرت سے میں کچھ بدظن نہیں. اکبر الہ آبادی نے کہا ہے غم میں بھی قانون فطرت سے میں کچھ بدظن نہیں، یہ سمجھتا ہوں کہ میرا دوست ہے دشمن نہیں. بے شک بے شک. احسن صاحب کا سوال ہمارے پاس محفوظ ہے. وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ دیکھیے، ایک بات میں اب سے پہلے بھی اپنے ناظرین سے کہہ چکا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ ہم وہ سوال کریں جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں، جس کی ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی، نہیں پڑھائی تھی، اگر یہ بات ہمیں نہ معلوم ہو تو ہماری زندگی کو کوئی کام اٹکا ہوا نہیں ہے. ہمیں کسی پریشانی میں نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کا جواب بھی دے دیں گے، لیکن ہمیں سوالات کرتے وقت اس بات کو سوچنا چاہیے. یہ نہیں کہ ڈھونڈ کے سوالات جمع کرتے رہیں اور پھر اس کو یہاں پوچھیں. سوال وہ پیچھے جس میں آپ کو کوئی الجھن ہے. یہ راہ نجات ہے. جب آپ الجھیں گے تو ہم انہیں نکالنے کی کوشش کریں گے اللہ کا نام لے کر، لیکن جو متعلق بات ہو، جو ضرورت کی چیزیں ہوں، وہی سوال کرنے چاہیے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ با جماعت نہیں ہوئی تھی، فردن لوگوں نے پڑھی تھی. اب ہم سالار صاحب کے سوالات کی طرف آتے ہیں. کافی دیر سے منتظر ہیں وہ. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ سانپ اور انسان کی یہ دشمنی کیسی ہے؟ اس تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے. یہ چیز بھی اسی طرح کی چیزوں میں سے ہے کہ جس کے جاننے بغیر ہمارا کوئی خاص کام نہیں ہے. سارے درندے انسان کے دشمن ہیں، انسان ان کا دشمن ہے. جب انسان کو موقع ملتا ہے تو اس کو نہیں چھوڑتا، اور ان کو موقع ملتا ہے تو وہ اس کے نہیں چھوڑتے. فطرت کا مسئلہ ہے. اس سلسلے میں جو ایک تاریخی واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جنت سے نکالے گئے تھے، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، وہ واقعات کی طرف ان کا ذہن ہو سکتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں وہ روایت تاریخی طور پر اور سند کے طور پر بہت مضبوط بات نہیں ہے. بس بات یہ ہے کہ قتل الموذی قبل الایذاء، ایک عربی کا مقولہ ہے کہ موذی کو اس کی ایذا پہنچانے سے پہلے مار ڈالو. سانپ نکلا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے تم نماز پڑھ رہے ہو اور سانپ آ جائے تو تم اس کے نماز توڑ کے اس کو مار دو. تو وہ اس کا موقع لگے گا تو وہ نہیں چھوڑے گا، ہمیں موقع لگے تو ہم بھی نہ چھوڑیں. باقی جہاں تک ہو ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بس اتنی بات ہے. ہر دن مبارک ہے مولانا صاحب، لیکن آج جمعے کا روز ہے. جمعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں یوم الجمعۃ سید الایام، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس کو ہفتے وار عید بھی کہا گیا ہے. اس لیے اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. اس دن میں نہانا دھونا، نماز کی پابندی کرنا، یہ خاص اہتمام ہونا چاہیے. تو آج جمعہ کا روز ہے اور تمام ہم لوگ اہتمام کے ساتھ مساجد کا رخ کریں. انہی کلمات کے ساتھ مولانا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا اور رہنمائی فرمانے کا. تو ناظرین، یہ تھا راہ نجات میں ہمارا آج کا سفر. آئندہ ملاقات کے وعدے کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کو اجازت دیں، لیکن آپ کہیں نہ جائیں. اجازت دیں اپنے میزبان اطہر کو. آپ دیکھتے رہیں زی سلام. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.